एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमें इस ज़मीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। फोटोग्राफी का ये शौक़ मुझे दुनिया को देख के हुआ कि भाई अपने इलाके को प्रमोट करने के लिए एक ही यही रास्ता है कि फ़ोटोग्राफी के ज़रिए कि हमारा कल्चर ये है, हमारा ट्रेडिशन ये है, हमारा इलाका ये है। आम तस्वूर ये है कि गिलगित-बल्तिस्तान एक खूबसूरत इलाका है, लेकिन अमूमन ऐसा लगता है जैसे लोगों को इस एक की सीधी खूबसूरती नज़र आती है। जो लोग यहाँ पर आते हैं पिकनिक मनाकर चले जाते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। दो 2018 में बदसवाद में अचानक ग्लेशियर फट के एक झील बन गई। पहले हल्की हल्की बारिश हुई। दोपहर 4 बजे एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई धमाका हुआ हो। उस धमाके के साथ एक काला धुआं फैलने लगा और साथ ही ग्लेशियर फट गया। बस 10 मिनट में सैलाब मेरे घर तक पहुंच गया। जब ये झील बनी तो सिर्फ बदसवात में ही 32 घर डूब गए। वहां एक स्कूल था, एक शाम का स्कूल था और सब मकानात डूब गए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरे घर का एक चम्मच तक भी नहीं बचाया जा सका।
बदसवात में हमारे तकरीबन 22 शेल्टर्स हैं। ये शेल्टर्स तामीर करके हमें यहाँ बसाया गया। यहाँ मुश्किल ये है कि जगह बहुत तंग है। सर्दियों में जब यहाँ बारिश या बर्फबारी होती है तो ना लकड़ी रखने के लिए जगह होती है और ना घर के दीगर सामान के लिए। अब ये इतना सारा सामान यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, बस खुदा का इतना शुक्र है कि बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह है। जहाँ अब झील है वहाँ मेरा एक बड़ा बाग होता था जिसमें मेरे बच्चे खेलते थे। अब यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे बच्चे खेल सकें। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि वहाँ जिंदगी अच्छी थी। वो कहता है कि ये रेत खोदकर अपना घर निकाल लेते हैं और इसमें जाकर रहते हैं। क्या पता मेरे खिलौने और मेरी साइकिल भी वहाँ हो। Yafiz etti darkute sifat Gillah yettin darkut miyabat Ja anan şam asiyate yaba Hektila yacham tabutuniyat Tanay nay natanay nay या दरकुत दामनम्बा। मैं दरकुत में पैदा हुआ था। जब मैं 19 साल का था तो चेचक की बीमारी में अपनी बीनाई खो बैठा। इस वक्त भी दरकुत बहुत ही खूबसूरत था। उस वक्त हम दरकुत में थे जब 2010 में सैलाब की वजह से हमारा घर, दरख्त और जमीनें सब बह गई। हम तबाह व बर्बाद हो, सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। जब हम बेघर हुए तो सोचने लगे कि या खुदा, ये अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि दरकुत में रहना नामुमकिन हो गया था। सैलाबों के ज्यादा आने की बड़ी वजह यह है कि इलाके में जंगल नाम की चीज खत्म हो चुकी है। सैलाब को जंगल रोका करते थे, चूंकि अब पहाड़ों में जंगल खत्म हो चुके हैं। अगर पहाड़ की चोटी से पत्थर गिरे तो वो सीधा नीचे खेतों में आकर गिरता है। अब सैलाब के पानी को, मलबे को, कीचड़ को और पत्थरों को कोई चीज नहीं रोक पाती, क्योंकि जंगल खत्म हो चुके हैं। हमारे इमाम आगा खान ने अपने इदारे AKAH से कहा कि मेरी जमात दरकुत से नकल मकानी करना चाहती है। इनके लिए मौजू जगह का इंतखाब किया जाए। इस सिलसिले में हातून में सर्वे किया गया और इसको गिलगित बल्तिस्तान का सबसे महफूज मकाम करार दिया गया। फिर इमाम ने इदारे को ताकीद की कि यहाँ जमात के लिए घर तामीर किए जाएं। और फिर हम अपना सब कुछ बेचकर हातून आ गए। मुझे सबसे ज्यादा याद अपने आबाई वतन की आती है। मैं यहाँ पे फर्स्ट एड में काम कर रहा हूँ कि शुरू में 20 साल पहले जो हमारे पास जो डिजीज़ आती थी वो मुख्तलिफ नोयत की थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ की बहुत सारी इश्यूज़ यहाँ पे है। मैं सुबह 4 बजे तक सुकून की नींद सोती हूँ। 4 बजने के बाद ऐसा लगता है कि मेरी जान पर सितम हो रहा है। मेरा जिस्म सुन्न होने लगता है।
ऐसा महसूस होता है कि मेरा दिल फट रहा है। मैं गहरी नींद से झटके से उठ जाती हूँ। नींद में मैं क्या क्या ही सोचती होंगी। झटके से उठने के बाद मेरे सीने में अंदर टीस सी उठती है और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो लोग मेरे पास आ जाते हैं कि भाई हमें नींद की गोलियां दे दो। मुझे कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही थी जब मेरी जो है घर चला गया या मेरे खेत चला गया। ये सैलाब की वजह से लोगों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असरात आ जाते हैं। पूरा जो ये दरकुद का इलाका है, ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कुदरती आफात हैं, वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आप ये सामने आप ग्लेशियर देख सकते हैं। यहाँ पे ये ग्लेशियर तो आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने है, लेकिन उससे नीचे भी एक ग्लेशियर है। तो हो सकता है ये भी किसी टाइम पे आउटब्रेस्ट हो, ये ग्लेशियर भी आउटब्रेस्ट हो। ये फिक्र भी हमें लाहक है। तो इसी तरह का कोई सिचुएशन आ जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान कौन है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा वजह है। हम इस एरिया में 50 सालों से ले रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मौसम अचानक ख़राब हो गया है, तो इसमें हमें पता है कि अगर आइंदा 48 या 72 घंटे तक ये मौसम इसी तरह से ख़राब रहे तो इस नाले से सैलाब आने के चांसेस है, या सर्दियों में एवलांच का ख़तरा है। ऐसी सिचुएशन में एक तरह से कि गाँव के जो नौजवान हैं उनको एक तरह से एक ड्यूटी दी हुई होती है, तो उसको रात को टार्च लेके एक रखाली करनी पड़ती है कि भाई अगर वहाँ से रात फल हो तो हम घर वालों को बता सके, या सैलाब आ रहा है या अगर एवलांच का खतरा हो तो हम घर वालों को बता सके भाई आवाज़ें आने लगी, आप घर से बाहर निकलें। جنگل اکاندر کوسی است. यहाँ हमारे घर हैं। मेरा दिल इस वक्त रो रहा है। सैलाब के 1 साल बाद तक मैं ठीक से सो नहीं सकी थी। सो भी जाती थी तो मेरे कानों में सैलाब की आवाजें गूंजती थी और मैं चीख के उठ जाया करती थी कि कहीं सैलाब ना आ गया हो। और मुझे ये भी परेशानी होती थी कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरा बेटा साहिल मुझसे कहता है, अम्मी क्या हुआ है, हम तो यहीं सो रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। यहाँ औरतों पर बहुत जुल्म होता है। औरत से कहते हैं कि जाकर लकड़ी ले आओ, खाना भी ले आओ, लेकिन घर का खर्च नहीं उठाते। 24 घंटे नशा करते हैं। जब मैं बहुत बेसुकून होती हूँ और नींद नहीं आती तो डॉक्टर मुझे दवा देते हैं। तबीयत खराब है। आप परेशान तो नहीं हैं? परेशानियां तो बहुत हैं। आपके पास दवा नहीं है? नहीं, जोजन दादी मेरी पड़ोसन है। वो मुझसे अपने दिल की बातें करती हैं और मैं भी उनकी मदद करती हूँ। सैलाब के बाद दादी के पास कुछ नहीं बचा।
ان کے پاس یہ صرف شیلٹر کی جگہ ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا، ہماری زمین اور ہمارا سامان، سب کچھ سیلاب نے تباہ کر دیا. ہم تو اپنے کپڑے بھی بچا نہیں پائے، سب کچھ سیلاب لے گیا. اس واقعے نے میرا سامان، میرا گھر اور میری زمین ہی نہیں لی، اس نے میری زندگی بھی تباہ کر دی ہے. مجھے رات کو نیند نہیں آتی اور دن میں سکون نہیں ملتا. میں اپنی زندگی اس شیلٹر میں کیسے گزاروں گی؟ نہ یہاں پانی ہے اور نہ یہاں کھانا ہے. ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے، ہم اپنے مویشیوں کو چارہ بھی نہیں دے سکتے. یہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. میں اس شیلٹر میں بے بس ہوں. اب دن بھی وہی ہے اور راتیں بھی وہی. اب رات اور دن میں کوئی فرق نہیں رہا. نہ کوئی مال مویشی، نہ کوئی زمین جس کے ساتھ وقت گزارا جا سکے. اب ہماری زندگی کتوں جیسی ہے. اس زندگی کو زندگی نہیں کہہ سکتے. ایک رات دادی آئیں اور کہنے لگیں، میری پیاری بانو، کوئی ایسی دوا دے دو کہ مجھے سکون مل جائے، نہیں تو میں اس جگہ مر جاؤں گی. اب بھلا میں ان کو کیا دوا دیتی؟ ڈر بھی لگتا تھا کہ اپنی مرضی سے کوئی دوا دے دوں اور خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو میری ذمہ داری ہوگی. پھر میں نے خدا کا نام لے کر انہیں 2 گولیاں دے دیں. اس گاؤں میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو وہ مجھ سے دوا لے جاتا ہے. جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں چٹان میں جا کر جھیل کو دیکھتی ہوں. شاید ایک بار میرا گھر پانی میں سے نمودار ہو جائے اور میں اسے دیکھ سکوں. کبھی کبھی غصہ آتا ہے کہ یہ سیلاب کہاں سے آ گیا اور ہمارا گھر بہا لے گیا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے ویران کر کے چھوڑ دیا. میں جھیل کی طرف غصے سے دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں شاید میں کبھی اپنے گھر واپس جا کر رہ سکوں. سیلاب زمین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. زمین کی تہ سے ایک گہری دہلا دینے والی آواز آتی ہے. سیلاب جب نیچے بہ کر گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو آواز مزید خوفناک ہو جاتی ہے. ہم روتے ہوئے درکت سے نکلے. یہاں منتقل ہونے کا فیصلہ ایسا ہوا کہ ایک ادارے نے یہاں کچھ مکانات تعمیر کیے. ہم یہ سوچ کر خوش ہوئے کہ وہاں جا کر ہم اپنے لیے گھر بسائیں گے. وہاں ہمارے لیے اسکول، پارک، ہسپتال اور جماعت خانے بنانے کا وعدہ کیا گیا. اس وجہ سے ہم بہت سی امیدوں کے ساتھ یہاں منتقل ہوئے تھے. ہم یہاں منتقل تو ہو گئے لیکن یہاں آ کر شکست محسوس کر رہے ہیں. مر گئے تو دفن ہونے کے لیے قبر نہیں ہے، بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے، بیمار کے لیے ہسپتال اور عبادت کے لیے جماعت خانہ نہیں ہے. ہمارا گزارا پیٹوں کی مزدوری پر ہوتا ہے. ہم یہاں ایسی حالت میں ہیں کہ آسمان دور ہے اور زمین سخت ہے. جب درکوت میں میری زمین تھی تو میں وہاں خود فصل کاشت کرتا تھا، کھیتوں کو پانی دیتا تھا اور یہ سب میرے لیے ورزش ہوتی تھی. جب سیلاب کی وجہ سے کاشتکاری ختم ہو گئی تو میں اپنے آپ کو بیکار محسوس کرنے لگا. میرے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں رہا. اس سے میری صحت پر بہت برا فرق پڑا. آپ گلگت سے آ گئے؟ جی میں تقریباً ہفتے سے زیادہ گلگت میں رہ کر آ گیا.
آپ کو بینائی کی وجہ سے کمزوری درکوت میں زیادہ محسوس ہوتی تھی یا یہاں زیادہ محسوس ہو رہی ہے؟ میں جب درکت میں تھا تو نابینا ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن یہاں آ کر محسوس ہونے لگا کہ میں معذور ہوں۔ درکوت میں آپ ہر جگہ خود سے جاتے تھے نا؟ ہاں، میں خود ہی جایا کرتا تھا، یہاں پر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ بس اپنے پوتوں کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے ساتھ درکت لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ گاڑی میں جائیں گے اور شام کو واپس آ جائیں گے۔ اگر کہیں سیلاب آ جائے اور وہاں کے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑے تو میں ان لوگوں کو یہی نصیحت کروں گا کہ وہ ایسا کبھی نہ کریں۔ پچھلے سال اسی سیلاب نے آ کے ہماری فیملی کی ایک دکان تھی، وہ بھی اس نے بالکل منہدم کیا ہوا تھا۔ اس میں 5-6 لاکھ کی مال تھی، تو اس میں سے ہم 4 آنے کی کوئی مال بھی نہیں دکھا سکے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی اس کی دل کی جو ایک حسرت ہوتی ہے اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے، یا اس کے نقصان کے بعد جب اس کے دل پہ گزرتی ہے، تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اس علاقے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کسی کی بد دعائی لگ گئی، کیا کچھ ہو گیا۔ ڈر لگتا ہے، بالکل ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈیزاسٹر جب سے زیادہ ہو گئے ہیں تو لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے نکل جائے۔ یہاں سے جو لوگ نکل گئے ہیں وہ آج جو ہے ہم نے اچھی پوزیشن میں ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہاں سے جانا چاہیے۔ جی ابا جان، آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ علاقہ سیلابوں اور قدرتی آفاتوں کا مسکن بن چکا ہے۔ سردیوں میں برفانی تودے گرتے ہیں اور برف باری کی وجہ سے مشکلیں ہو جاتی ہیں۔ سہولیات بھی نہیں ہیں، بچوں کی تعلیم کا اچھا بندوبست بھی نہیں ہے۔ میرے لیے میرا گاؤں جنت کی طرح ہے۔ بے شک یہ پسماندہ علاقہ ہے، لیکن اگر یہاں سہولیات مہیا کر دی جائیں تو سب سے اچھی جگہ یہی ہے۔ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں تکالیف کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اپنے علاقے سے تنگ نہیں آیا۔ میں یہاں بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ میں اپنے آخری دنوں تک یہیں رہوں گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، آپ کو وہ کمرہ یاد ہے جو پتھر گرنے سے تباہ ہو گیا تھا اور 4-5 دفعہ سیلاب سے تباہ ہوتے ہوتے بچا ہے؟ پچھلے سال تو دکان بھی تباہ ہو گئی۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں رہیں گے۔ آپ تو یہ سب بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں آفت پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ اس سے پریشان نہیں ہوتے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ زندگی بھر انہی قدرتی آفات کے بیچ میں رہنا ہے؟ کمزوری کا احساس کرتے ہوئے یہاں سے بھاگ جانا، یہ تو انسانیت کی اصل اس کے فطرت کی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، حالات کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہاں سے بھاگ جانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہمت ہار گئے، ہمت ہار کر ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں ہمیں بچاؤ ہوگا ہمارا، وہاں ہمیں سہولت ملے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ رزق ضرور دے دے گا، وہاں بھی آپ کو بھوکا مرنے کا موقع تو نہیں ملے گا، لیکن اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے۔ جس جگہ ہم پیدا ہوئے ہیں، جو بھی انسان جہاں پیدا ہوا ہے اس جگہ سے اس کی بہت پیار ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح میرا ذریعہ میرا عقل بھی یہی کہتی ہے، اور میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں
यहाँ जिस तरह जितने तकलीफ़ात आ गए और उन तकलीफ़ात को बर्दाश्त करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे ताकत भी दी और मेरे लिए वसाइल भी पैदा किया। और इस तरह मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपने जगह से तंग नहीं हूँ। सही। इसमें घुटन महसूस होती है। जाहिर है मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान को जो है इस तरह की फीलिंग आ जाती है। वाकई इस तरह की सिचुएशन में अपने साथ भी हो जाता है कि मैं डिप्रेस हो जाता हूँ कभी कभी। ये जो दो खबरें हैं, ये एक माँ और एक बेटी की हैं, जिन्होंने चट्टान से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इस गांव में औरतें भी नशा करती हैं। जब औरतें अपनी जिंदगी से बेजार आ जाती हैं तो अफीम खाकर खुदकुशी कर लेती हैं। वो लड़की जब घर आई तो उसके माँ बाप अफीम पी रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। बेटी ने माँ से शिकवा किया कि आप लोग हमेशा एक दूसरे से क्यों लड़ रहे होते हैं? आपके साथ ऐसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं खुद को मार डालूं। ये कहकर लड़की खुदकुशी के लिए निकल पड़ी। फिर माँ उसके पीछे दौड़ी और चट्टान पर पास जाकर देखा तो बेटी नीचे कूद चुकी थी। ये देखकर माँ ने भी छलांग लगा दी। दो लड़के मेरे पास चीखते हुए आए और कहा, आंटी आप जल्दी से आइए, बैदा और बीजम ने खुदकुशी कर ली है। और फिर मैं भी दौड़ी। मैं जब वहां पहुंची तो देखा कि माँ में जान बाकी है लेकिन बेटी खत्म हो चुकी थी। लोग जमा होना शुरू हो गए। माँ नीचे जिंदा पड़ी थी लेकिन सारे मर्द चट्टान पर खड़े ये सब देख रहे थे। कोई नीचे जाकर उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस खौफ में कि कल वो गिरफ्तार न हो जाए। अगर उसको जल्दी अस्पताल पहुंचाते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। अगले दिन दोनों को दफना दिया गया। मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी हूँ। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं रोने लगती हूँ। हम अगर इन मसाइल पर बात भी करें तो सुनने वाला भी कोई नहीं है। मेरी खुदा से यही दुआ है कि मैं इस जगह से निकलकर कहीं और चली जाऊं ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी तरह गुजर सके। हमें अपनी ज़मीन से मोहब्बत तो है, लेकिन यहाँ कोई ख़ास मुस्तक़बिल हमें नज़र नहीं आता। कभी कभी लगता है कि हमारी परेशानियाँ सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर हम में अपने मसाइल किसको सुनाए, इसलिए गुस्सा भी आता है। डर लगता है कि कहीं इन वादियों की खूबसूरती में हमारा वजूद खो न जाए।
وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے بام عرض کی باز گشت، اور بام عرض کی باز گشت کا یہ جو سلسلہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے. یہ جو کڑی تھی یہ تھی زمیں سخت آسمان دور. آسمان دور زمیں سخت کا یہ جو کس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے، یہ جو وادی غزر اور وادی حنزہ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائڈل آئیڈیشن بھی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جو ذہنی امراض ہیں ان کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اسکیزوفرینیا بھی ہے، پی ٹی ایس ٹی بھی ہے. اور ہم یہ ہمیشہ سوچا کرتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وادی غزر اور وادی حنزہ جہاں پہ شرح خواندگی بہت اچھی ہے، لیکن دوسری طرف خودکشی کا جو ریٹ ہے اور خودکشی کا جو رجحان ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اس پہ ڈفرینٹ اسٹڈیز بھی ہوئیں، لیکن میرے لیے یہ ایک بڑی کمپلیکس اور میرے لیے ایک پیراڈاکس، ایک پہیلی تھی، اور وہ جو بالکل سالو ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اور یہ پہیلی بیسیکلی حل ہوئی ہے اس ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے بعد میرے لیے ذاتی طور پہ کافی حد تک، کہ ایکچولی اس کی جو پیچھے ریزنز ہیں وہ یہی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے نتیجے میں جو بہت زیادہ مڈ فلڈز آ رہے ہیں، جھیلیں بن رہی ہیں، گلیشیئرز ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ تمام وجوہات ہیں جو کہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی جو ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، وہ مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہیں. ساتھ اس وقت عیا فاطمہ صاحبہ ہیں جو کہ فلم کی پروڈیوسر ہیں، اس خوبصورت فلم کی پروڈیوسر ہیں، انہوں نے پروڈیوس کیا ہے. اور ہمارے ساتھ نواب علی خان صاحب ہیں جو کہ سی ای او ہیں آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ. سب سے پہلے عیا فاطمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے یہ خوبصورت ڈاکومنٹری بنائی، سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد، بہت ہی زبردست کام آپ نے کیا ہے. جو میں نے انٹرو میں کہا ہے، تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گی کہ یہ جو بہت زیادہ ذہنی امراض پھیل رہے ہیں اس کی وجہ کہیں یہی کلائمیٹ چینج ہے؟ تھینک یو سو مچ وقار، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے اس فلم میں بہت سے مختلف ذہنی جو امراض ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ خودکشی بھی ہے. ظاہر ہے خودکشی ایک بہت زیادہ پیچیدہ سبجیکٹ ہے. یہ صرف نہیں کہا جا سکتا کہ خودکشی کے پیچھے ہمیشہ کوئی صرف ایک ریزن ہوتا ہے یا ایک وجہ ہوتی ہے. لیکن میرے خیال ہے جو کام یہ ڈاکیومنٹری کر رہی ہے اور جو ایک گفتگو کا آغاز یہ ڈاکیومنٹری کرنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ موسمیاتی تبدیلی اور بدلتے جو ماحولیاتی جو ایک ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی جو ذہنی صحت پہ اثرات ہیں ان پر کبھی غور نہیں کرتے. ہم ہمیشہ اس تناظر میں کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھر چلے گئے، لوگوں کی زمین چلی گئی، گرمی زیادہ ہو گئی، لوگ بیمار زیادہ ہو گئے، لیکن وہ ساری جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں ہم ان پہ غور کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، اور اس پر زیادہ ریسرچ بھی پاکستان میں تو نہیں ہوئی بھی ہے، کہ ایکچولی مینٹل ہیلتھ کا کلائمیٹ چینج پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ ان دونوں کا نیکسس کیا ہے. تو آئی تھنک جہاں پہ شاید ایک حد تک پہیلی تھوڑی سی حل ہوئی بھی ہو کہ اتنے سارے اگر کسی جگہ پر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں تو اس میں شاید کلائمیٹ چینج بھی ہو، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف گلگت بلتستان کے علاقے کو اور خاص طور پہ غزر ویلی کو صرف سوئسائڈس کو دیکھ کے، صرف خودکشی کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خودکشی تک پہنچنے سے پہلے وہ اور کون سے مراحل ہوتے ہیں ذہنی صحت کے جو کہ جب ابتر ہو جائیں تو اس کے بعد لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جانیں لے لیں. نواب علی خان صاحب آپ سے یہ سوال پوچھوں گا. میں 2 سال جب حنزہ میں رہا تو وہاں جا کے مجھے ایک چیز کا جو بہت ہی شدت سے احساس ہوا کہ ایز اے ٹورسٹ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں جنت دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر ہمیں وہاں پہ رہنا پڑے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کریم آباد کے اوپر جو التر گلیشیئر ہے وہ سال میں 3 یا 4 دفعہ فلڈ آتا ہے اور اس کے بعد نیچے پانی جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا ڈپریشن جنم لیتا ہے، ایک ایسی گھٹن جنم لیتی ہے جب آپ کو پانی نہیں ملتا. اور یہ جو صورتحال ہے یہی آپ کو غزر کی طرف نظر آتی ہے. غزر میں حال ہی میں جو اشکمن ویلی ہے وہاں پہ بہت ہی بدترین فلڈ آیا، اور یہ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کو جنت دکھائی دینا یہ باہر سے جب ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو جنت کے باسی ہیں وہ کس قدر تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہم بہت کم واقف ہیں. بہت شکریہ وقار صاحب. آپ نے اور ہیا صاحبہ نے بہت اچھی طرح سے آلریڈی جو پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ماؤنٹین کمیونٹیز جو ہے آلدو باہر سے ہمیں یہ ماؤنٹینز جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، بہت ٹورسٹ اس طرف آ جاتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کو کی اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں تو اٹس اوور 70,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، لیکن اس 72 ہزار اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کا جو 90% ایریا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کاشت کر سکیں، وہاں سے کوئی لائیولیہڈ جو ہے وہ آ سکے. تو لیس دین 10%
اس ایریا کا جو ہے وہ پروڈکٹیو پرپز کے لیے آپ کے اکنامک اس کے لیے جو ہے مینز کے لیے وہاں کی کمیونٹی یوز کرتی ہے. اب چیلنج ہمیں یہ کیا آ رہا ہے؟ چیلنج ہمیں یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف پاپولیشن یہاں کی بڑھتی جا رہی ہے اور سیکنڈ جو ہے تو وہ پاپولیشن کا جو ڈیمانڈ ہے ان کی جو نیڈ ہے تو اس کا پریشر جو ہے اس آلریڈی لمیٹڈ اسکیئرس ریسورسز کے اوپر پڑ رہا ہے. سیکنڈ جو کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت میجر ہے. آپ نے ہنزا کی بات کی, کریم آباد کی بات کی, تو اگر ہنزا ہی کی ایگزامپل لے لیں, سینٹر ہنزا جو کوئی 11-12 سیٹلمنٹس ہیں ان کا مین جو سپلائی واٹر سپلائی لائن ہے یا پاور سپلائی کی جو لائن ہے وہ انہی گلیشیل میلٹ سٹریمز سے بیسکلی سورس ہیں. اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سورسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز ہو گئے, گلوف کے ایشوز ہو گئے ہیں, شسپر کا جو گلوف ہوا اس کی وجہ سے پاور سپلائی کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بری طرح متاثر ہوا, التر کا ہوا جس کی وجہ سے اس کے اریگیشن چینل, واٹر سپلائی کی چینل جو ہے, واٹر سپلائی کا جو سسٹم ہے وہ بری طرح متاثر ہوا. اب ان کی وجہ سے ایک میجر پاور کرائسس ہے سینٹر ہنزا کے اندر, میجر واٹر سپلائی کرائسس ہے ہنزا کے اندر, جو نہ صرف ایگزسٹنگ پاپولیشن کو بلکہ باہر سے جو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ٹورسٹس آتے ہیں تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. نواب علی خان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی ہنزا کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہنزا کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں یاسین بالا میں ہے, یاسین خاص جو ہے, یاسین خاص سے لے کے درکوت تک, اس ڈاکومنٹری میں حیا فاطمہ صاحبہ نے درکوت کے حوالے سے اور درکوت سے ہاتون تک مختلف ایریاز دکھائے ہیں. درکوت سے یعنی اگر ہم یاسین خاص سے درکوت تک جاتے ہیں تو ہمیں تو ٹوٹل تباہی نظر آتی ہے. اگر آپ کو کہیں ریسرچ جانا ہوا ہے تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ پورا ایریا جو ہے 3-4 گھنٹے کا سفر ہے اور ہر جگہ پہ فلڈنگ ہے, ہر جگہ پہ یہی مسائل ہیں. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. جیسے میں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ ان کا میگنیٹیوڈ اور انٹینسٹی دونوں بڑھ گئی ہے. پچھلے 10 سال میں اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ مٹیریل لاس کے علاوہ جو کمیونٹی کے ایسیٹس کی جو لاس ہوئی ہے اس کے علاوہ جو جانی نقصان ہوا ہے پورے گلگت بلتستان میں کوئی 400 لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوتے جا رہے ہیں, لوگ ان علاقوں سے جو ہے وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت تعداد میں لوگ ان علاقوں سے نکل کر وہ شہروں میں کی طرف آ رہے ہیں. آپ کو راولپنڈی میں ملیں گے, کراچی میں ملیں گے, لاہور میں ملیں گے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک ڈیزاسٹر سے نکل کے. نواب علی خان صاحب, بات یہ ہے کہ حیا فاطمہ نے بڑی خوبصورتی سے اس ڈاکومنٹری میں ایک کریکٹر کے حوالے سے, جب میں نے اس کو دیکھ رہا تھا تو کریکٹر جو ہے وہ بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ ہم میں سے بہتر تو وہی ہیں جو کہ مائگریٹ کر رہے گئے ہیں, ہم میں سے بہتر وہ ہیں جو ہجرت کر گئے ہیں. اور یقین کیجئے کہ یہ بہت ہی دکھ ہوا کیونکہ اس علاقے سے ہماری ایک محبت بھی ہے. یہ بتائیے گا حیا فاطمہ صاحبہ کہ آپ نے غزر کو زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے, منتخب کیا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لینڈ کے حوالے سے, یہ ایگریکلچرل لینڈ کے حوالے سے, ادروائز ہم دیکھتے ہیں جب داسو میں جاتے ہیں یا ہنزا میں یا مختلف جگہوں پہ تو وہاں داس زیادہ ہیں, یعنی جو بنجر علاقے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن جب ہم اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بہت ہی زمین کی قدرے, یعنی اگر ہم کمپیریزن کریں دوسری وادیوں کے ساتھ تو غزر میں ہمیں زمین کی فراوانی نظر آتی ہے, ہریالی نظر آتی ہے, اور تو یہاں پہ ہی شاید زیادہ تباہی بھی ہو رہی ہے اور انسان متاثر بھی ہو رہا ہے. تو غزر کو منتخب کرنے کی وجہ سے زیادہ جو آپ کا فوکس غزر ہے اس کی خاص وجہ تھی؟ جی وقار صاحب, میری 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں نے یہ پلان کیا تھا خاص طور پہ کہ فلم جو ہے وہ غزر میں بنانی چاہیے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ واقعتاً جو ڈیزاسٹرز, جو کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ہیں جن کو مطلب نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے, تو اس میں غزر میں جو اس طرح کی جو آفات ہیں, قدرتی آفات, وہ گزشتہ سالوں میں زیادہ آئی ہیں. اور یہ HRCP نے بھی رپورٹ کیا ہے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ آقا کی اپنی رپورٹس بھی کہتی ہیں. تو ظاہر ہے جہاں پر کسی چیز کی انٹینسٹی اور زیادہ ہو وہاں پر جانا ہی چاہیے, یہ ایتھیکل بھی ہے, یہ صحیح بات بھی ہے. دوسری جو وجہ تھی وہ یہ بھی ہے کہ غزر میں جو بہت سالوں سے, ہم کوئی 15 سالوں سے میرے خیال میں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ وہاں پر خودکشیوں کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ اونچا ہے, اور ایک ہائر نمبر آف لوگ ہیں جو کہ وہاں پر اپنی جان لے بیٹھتے ہیں, چاہے وہ ینگ لوگ ہوں چاہے وہ بڑی عمر کے لوگ ہوں. تو میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتی کہ خودکشیاں صرف کلائمیٹ چینج
کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ ضرور ایکسپلور کرنا چاہتی تھی کہ انسان جب اپنی جان لینے کی لیول تک پہنچتا ہے تو اس سے پہلے کون کون سے عناصر ہوتے ہیں جو شاید اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اور اگر غزر میں یہ سب کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو کیا کوئی کنیکشن ہے کلائمیٹ چینج کا اور ان قدرتی آفات کا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز سے. اور جو تیسری میری جو اہم وجہ تھی غزر پہ فوکس کرنے کی وہ یہ تھی کہ گلگت بلتستان ویسے ہی ایک بہت ہی ایک انڈر کورڈ قسم کا علاقہ ہے. مطلب ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں اس کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا. اگر ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ 2-3 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے کہ ٹورزم کھل گیا ہے، بابو سر پاس کھل گیا ہے، شرح خواندگی بہت زیادہ اونچی ہے، لیکن جو اصل مسئلے ہیں ان پر بات بہت کم ہوتی ہے. لیکن جب ہوتی بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوکس ہوتا ہے وہ اکثر کیا کہتے ہیں ہنزا اپر ہنزا والی سائڈ پر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہاں پر دسترس بھی آسان ہے، وہاں پر زیادہ کیمرے بھی جاتے ہیں، وہاں پر زیادہ ٹورسٹ بھی جاتے ہیں، وہاں زیادہ بلاگرز بھی جاتے ہیں. تو جو کوریج ہوتی ہے جی بی کے پورے تناظر میں اس میں بھی جو ہے وہ کچھ خاص علاقے ہیں جن کو زیادہ توجہ ملتی ہے. لیکن ہم پیپر پہ دیکھ رہے ہیں کہ ذہنی امراض کا مسئلہ بھی غزر میں زیادہ ہے، ہم پیپر پہ دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی آفات بھی زیادہ آ رہی ہیں. تو میں سوچا کہ شاید وہاں پر کیمرہ لے جانے کی ضرورت ہے. اور ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا ہم نے کمال کر دیا ہے غزر پہ فلم بنا کے، کیونکہ ابھی پورا بلتستان کا علاقہ ہے جس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو ودن گلگت بلتستان بھی بہت زیادہ. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ مزید کام کریں. اور میں آپ نے جو کہا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں، کلائمیٹ چینج اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے یا نہیں، میں جسٹ مطلب ایک آئیڈیا کے طور پہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آگے آپ کی مرضی ہے کہ اس پہ بھی آپ کو ایک ڈاکومنٹری فلم ضرور بنانی چاہیے، کیونکہ ایک کنیکشن بالکل ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ مینٹل ہیلتھ کا اور کلائمیٹ چینج کا کنیکشن اس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو شدید محنت ہے، یعنی پہلے جو ہنزا تھا یا غزر تھا وہ لوگ اپنی تمام میکسیمم ییلڈ حاصل کرنے کے لیے پوری زور پوری طاقت لگاتے تھے اپنی تھوڑی سی زمین سے میکسیمم ییلڈ کے لیے. پھر ان کو ایک آلٹرنیٹ ایجوکیشن میں مل گیا، اور اب جب ایگریکلچر اور وہ تمام چیزیں اگر تباہ ہو رہی ہیں اور ان کا جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن کی طرف بالکل ایک جس طرح سروائیول کا ایک انسان کو مسئلہ ہوتا ہے، تو کہیں جا کے آپ کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ اس کی لنکیجز اسٹیبلش کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. میں چاہوں گا، میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ ایک ڈاکومنٹری اس موضوع پہ ضرور بنائیے گا. نواب علی خان صاحب، آپ صرف یہ بتائیے کہ یہ جو غزر کے حوالے سے مائیگریشن ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کا کوئی ہے پلان کہ ان کو کس طرح سیٹل کیا جائے؟ ہاتون میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ دوبارہ سے سیٹل ہوئے ہیں جن لوگوں نے مائیگریٹ کیا تھا، تو اس حوالے سے آپ کی کوئی آپ کے ادارے کے حوالے سے کوئی کاوشیں ہیں؟ وقار صاحب، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسا میں نے کہا کہ جو ڈسپلیسمنٹس ہوتے ہیں، لوگ ایک ڈیزاسٹر کو سے نکل کے دوسرے ڈیزاسٹر کی طرف آ رہے ہیں. جو سٹیز میں جاتے ہیں، سٹیز میں وہ سلمز کے اندر جا کے رہتے ہیں جہاں پہ بہت قسم کے سوشو اکنامک ایشوز جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہم نے جو آئیڈیا ہم ڈیولپ کیا ہے وہ ہیبیٹاٹ پلاننگ کا ہے. ہیبیٹاٹ پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہی ویلیز کے اندر جو ہے ہم سیفر ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں. ہم نے پورے پاکستان میں خصوصی طور پر ان ماؤنٹین ایریاز کے اندر جو ہے کوئی 600 سے زائد سیٹلمنٹس کے اندر ہم نے انڈیجنس نالج کو استعمال کرتے ہوئے، سائنٹیفک نالج کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان علاقوں کے میپس بنائے. ان میپس کے اوپر آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہے وہ میپ کی کون سے لوکیشنز جو ہے ان علاقوں کے اندر سیف ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو گریجولی جو ہے وہ موٹیویٹ کریں، ان کو انسینٹیوز دیں، ان کو ایک پل فیکٹر کریٹ کریں کہ وہ ان گرین زونز کی طرف جو ہے راغب ہو جائے. ان گرین زونز کے اوپر جو ہے وہ اپنی ہاؤسنگ ڈیولپ کریں. گورنمنٹ سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کریں گے اور گورنمنٹ گلگت بلتستان کے ساتھ بھی ہم اسی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ اس قسم کے جو سیفر لوکیشنز ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے، وہاں پہ انفراسٹرکچر بلڈ کیا جائے، ان پاکٹس کو جو ہے ایریا آف اپارچونیٹیز کے طور پہ سامنے لایا جائے تاکہ یہ آؤٹ مائیگریشن جو ہے یہ کم ہو جائے اور لوگ اپنے ہیبیٹاٹ کے اندر ہی رہیں. اپنے جو نیچرلی ان کے ریسورس ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں ان ماؤنٹینز کے اوپر ہیں یا وہاں کے نیچرل ریسورسز کے اوپر ہیں یا ان کے جو سوشل کیپٹل ہے اس کے اندر وہ رہیں. تو اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر کسی حد تک بہتر ہو سکتی ہے. کہ بہت ہی زبردست اقدام ہے اور بہت ساری داس ہیں بہت سارے ایسی کہ جہاں پہ گورنمنٹ اگر چاہے یا کوئی بڑی آرگنائزیشن چاہے تو وہاں پہ واٹر چینل لے کے وہاں پہ آباد کاری کی جا سکتی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. حیا فاطمہ صاحبہ، آخر پہ آپ سے اور نواب علی خان صاحب سے میری صرف ایک ریکویسٹ ہے.
اور وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر PTSD، ڈپریشن، اس کے علاوہ جو سوسائڈل آئیڈیشن، ان چیزوں کو ہم کم از کم میں اپنے ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے براہ راست آبزرو کیا. دوسری طرف ایک پرابلم جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ آواز اٹھائیں، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ نفسیاتی صحت کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی جس کو کہتے ہیں سہولت نہیں ہے. میں گورنمنٹ جو ہاسپٹلز ہیں DHQ وغیرہ وہاں پہ بھی گیا، اور جتنے ڈاکٹرز ہیں، جو آپ نے ڈاکومنٹری میں کہا ہے نا کہ ایک ڈاکٹر آپ نے دکھایا ہے جو کہہ رہا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں. ایگزیکٹلی آپ اگر گلگت میں DHQ میں چلے جائیں یا کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کا پیشنٹ ہے، لیکن ہم اس کو پیناڈول یا مختلف میڈیسنز دے دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو سائیکالوجسٹ ہی نہیں ہے. اور اس پہ اگر آپ تھورلی ریسرچ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ 1 یا 2 ہیں، اور ادروائز کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے. اور سوسائڈل آئیڈیشن کو روکنے کے لیے، سوسائڈل جو ایکٹ ہے اس کو روکنے کے لیے بھی کسی طرح کی کوئی ہیلپ لائن نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ دونوں حضرات جو ہیں، کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ کافی مؤثر ہے اور دور تک جا سکتی ہے، تو آپ اس پہ ضرور کام کیجیے گا. بام عرض کی باز گشت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں کئی مضامین آپ دیکھ چکے ہیں، ان پر بہت خوبصورت فلمیں ہم نے دکھائی بھی ہیں. اور بام عرض کی باز گشت کی تمام یہ جو موضوعات ہیں یہ بہت ہی سنجیدہ ہیں، یہ انتباہ ہے، اور یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ کس طرح کلائمیٹ چینج جو ہے وہ لینڈسکیپ کو بھی متاثر کر رہا ہے، اور لینڈسکیپ سے جو لائف زندگی جڑی ہے، چاہے وہ پلانٹس کی شکل میں ہے، چاہے وہ اینیملز کی شکل میں ہے، یا چاہے وہ انسان کی شکل میں ہے، ہم سب جو کہ غذائی زنجیر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں متاثر ہو رہے ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کڑا نظر آ رہا ہے.